रसूल के कदम पाक का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहादी दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा समझना जा चाहते हो प्यारे, यही तमाम सहाबा हैं। एक मर्तबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का में सबसे हसीन और खूबसूरत मर्द हजरत दहिये कल्बी हैं। या रसूल अल्लाह, दहिये कल्बी वो नौजवान हैं जो सारे मक्का में नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन हैं और अपनी कौम के वो सरदार हैं। उनकी कौम के 700 अफराद उनके अंडर में हैं। या रसूल अल्लाह, अगर वो कलमा पढ़ ले मेरे सरकार तो उनके असर से पूरी उनकी कौम कलमा पढ़ लेगी। ये सुनना था। मेरे आका के नबूवत वाले हाथ उठ गए। अल्लाह दहिये कल्बी को इस्लाम दे दे, हिदायत नसीब फरमा दे। इतना अर्ज करते हैं रब की बारगाह में आका कि सवेरे सवेरे मेरे सरकार जलवा फरोज हैं और सहाबा बैठे हुए हैं। तब तक दहिये कल्बी चले आ रहे हैं। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो दहिये कल्बी आ रहे हैं। अब दहिये कल्बी पहुंच गए आका की बारगाह में, और पहुंचने के बाद जब सरकार को सलाम पेश करते हैं, आका ने अपनी चादर बिछाई, दहिया बैठ जाओ, मगर उस पर बैठते नहीं हैं। हजरत दहिये कल्बी उस चादर को चूम लेते हैं, उठाकर सर पर रख लेते हैं, आंखों को बोसा लगाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस चादर को ये माहौल पेश करें। या रसूल अल्लाह, इस चादर पर हम बैठने के लायक नहीं हैं। सरकार ने कलमा पेश किया, कलमा वो पढ़ लेते हैं और कलमा पढ़ने के बाद अब बैठ करके दहिया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं दहिया रो क्यों रहे हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को सोच कर रो रहा हूँ। दहिया, तुमने कौन सा गुनाह किया है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी खताएं की हैं। ये मेरे सरकार, अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने गुनाह को बयान कर रहा हूँ। आप अपने रब से पूछ लीजिए, जो सजा उस गुनाह पर हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ या रसूल अल्लाह। जो सजा आप दें उसको मैं बर्दाश्त करूंगा। आका फरमाते हैं दहिया, तुम अपना गुनाह बयान तो करो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बयान करते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है। आका फरमाते नहीं, बयान तो करो। हजरत दहिये कल्बी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, बयान करता हूँ, सुनिए। कतल तो बेअदी सबीना मिन बनात, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को कत्ल किया है। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा मुजरिम हूं सरकार। इतना सुनना था। आका की मुकद्दस निगाहें झुक गईं और हजरत दहिये कल्बी तड़प तड़प कर रोने लगे। रब ताला ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। हजरत जिब्रील पैगाम लेकर के हाजिर आ गए। या रसूल अल्लाह, निगाहें नबूवत उठाओ और अपने गुलामों की तरफ करम फरमाओ। या रसूल अल्लाह, रब ताला इरशाद फरमाता है कि दहिये कल्बी के गुनाह 60 साल के भी होते तो बख्श दिए जाते। या रसूल अल्लाह, जैसे कोई कलमे तैयबा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होता है उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इतना मेरे आका खुशखबरी पाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं दहिया, तेरी खताएं माफ कर दी गई इस्लाम से पहले की। और जो एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ लेता है उसके अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो तो रब ताला माफ फरमा देता है। तो आका फरमाते हैं जो कसरत से कलमा पढ़ता रहे फिर उसकी बख्शिश तो नहीं होगी। फबका साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे सरकार और सहाबा सब रो पड़े इस बात पर। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं ए मुसलमानों, कलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। कलमा पढ़ा करो सोते उठते बैठते हुए। आका तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं। इस्लाम में लोग आते चले जा रहे हैं, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है और इस्लाम के मुखालिफिन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरी तगदो करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं इस्लाम की तहरीक रुक जाए। अब दारुल नदवा में आखिरी मीटिंग काफिरों की मुनाकिद होती है। उस आखिरी मीटिंग का सरदार अबू जहल माना जाता है। सारे सरदार आकर के पहुंच जाते हैं और दारुल नदवा में एक आखिरी मीटिंग, फैसला कुल मीटिंग की जाती है। दारुल नदवा उस घर को कहते हैं जो मशवरा के लिए अरब लोग मखसूस किया करते थे। अब बताइए आज जिस जालिम हुकूमत का रवैया, इसने मक्का शरीफ में बाबुल नदवा भी बनाया है, यानी जहां काफिरों ने बैठ करके सरकार के कत्ल का प्रोग्राम बनाया था उस जगह भी एक दरवाजा कायम किया है और उस दरवाजे का नाम दारुल नदवा रखा है। वो जाजे किराम जो जाते हैं उनसे पूछिए। चुनांचे उस मकाम पर मीटिंग की गई। मीटिंग में सारे लोग शरीक हुए,
शरीक होने के बाद वो अपना अपना एक माहौल पेश करने लगे। मोहम्मद को यहाँ से निकाल दिया जाए। कहा निकाल दोगे तो जानते हो वो जहाँ जाएंगे उनके मानने वाले वहीं हो जाएंगे। कहा एक काम करो कि उनके खिलाफ जंग की जाए। कहा जंग नहीं कर पाओगे फिर खानदानी मामला उभर आएगा और कबीले कुरैश से लड़ नहीं पाओगे। किसी ने कहा एक काम किया जाए, उनका बाईकाट किया जाए। कहा पहले तो बाईकाट कर चुके हो 3 साल, फिर कोई नतीजा नहीं निकला, उनके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा ऐसा है कि उनके मानने वालों को मारा जाए। कहा मारा तो जा रहा है लेकिन कहां रुक रहे हैं, उनका कलमा पढ़ रहे हैं। तब तक दरवाजा खटखटाया, सब लोग चौंके। दरवाजा खटखटा रहा, हाँ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए दरवाजा खोलने वाले कौन? काना शेखुन नजदी। ये लफ्ज हदीस की किताबों में है, पूछिए उलमा में मौजूद है सब। मैं शेख नजदी हूं। शेख नजदी, हाँ ये मक्का है मक्का। का खोलो, मैं तुम्हारी मीटिंग में आया हूं। अबू जहल को सब कह रहे हैं अबुल हकाम कहाँ? का खोल दिया दरवाजा। का कौन है? का कह रहा मैं शेखुन नजदी, अना शेखुन नजदी, मैं शेख नजदी हूं। का खोल दो। दरवाजा खुला। ये लहीम शहीम बहुत बड़ा मौलवी है, सामने जाकर पहुंचा। कहा कहां से आना हुआ? का नजद से। ये वही नजद है जिसका नया नाम रियाज है। रियाज ही का नया नाम नजद है, जिसको इन लोगों ने अपनी दारुल सल्तनत करार दिया है। मक्का शरीफ से रियाज 800 किलोमीटर की दूरी पर है। क्यों? 800 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 किलोमीटर से चलकर गया था मक्का में सरकार के कत्ल की मीटिंग में। तो ये तो बहुत दूर दूर से चले आए। अगर सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तो घबराओ नहीं, पहले भी बहुत सफर किया करते थे। और ये था कौन? इब्लीस था। कहा किस लिए आए हो? कहा मीटिंग में आया हूं, कैसा मशवरा हो रहा है मोहम्मद के खिलाफ। लोगों ने अपना अपना मशवरा दिया। कहा सब फेल। कहा अबू जहल तुम्हारा मशवरा? कहा मैंने ये मशवरा किया मोहम्मद को कत्ल किया जाए। कहा ये बहुत बढ़िया मशवरा है लेकिन तरीका मैं बताता हूं। कहा कैसे? कहा एक एक कबीले का एक एक नौजवान तलवार लेकर के निकले और सब उनको उनके घर को घेर करके उनको कत्ल करो। जब इस तरह से उनकी कत्ल में हर हर कबीले का एक फर्द शामिल रहेगा तो अब कबीले कुरैश के लोग खानदानी तौर पर किसास नहीं ले पाएंगे, वो क्या नाम जंग नहीं कर पाएंगे, किसास लेने पर राजी हो जाएंगे और हम सबके सब किसास दे करके मामला तमाम कर देंगे। कहा चलो मामला बिल्कुल तय। इधर ये तय हो रहा है, उधर रब का एहतमाम देखो, महबूब की इज्जत अफजाई, जिसे रब कौन चखे। सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रब फरमा रहा है। देखो रब जब मारना चाहेगा तो कोई बचा नहीं सकता। 1700 बरस की उम्र थी नमरूद की और उसका सर तक नहीं दर्द किया था, खुदा बन बैठा था माज़अल्लाह। और जब बदमाशी किया इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ तो रब ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा। कितने बदमाश है मच्छर, लोग आज से थोड़े बदमाश हैं, एक से एक नमरूद को मारते हैं। ये पूरी हुकूमत आजिज है, दवा ईजाद करते करते लाते लाते साइंस वाले फेल हैं। एक लंगड़ा मच्छर, वो भी नहीं सीधा रहा, वो लंगड़ा, वो भन 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 करते गया, नाक में घुस गया। और जब नाक में घुसा तो अब ये जब रहे बैठा रहे तब इसके दिमाग में ये भेजे में चले और जब ये घबराए तो अपना सर मारे दीवार से, पत्थर से, तब ये रुक जाए। तो सर टकरा टकरा करके मरदूद नमरूद मरा। तो रब ताला ने जब मारना चाहा तो लंगड़े मच्छर से मार दिया। और सुनो, रब जब बचाता है तो बहुत ही अदना मखलूक के जरिया से बहुत आला को बचाता है, हिफाजत फरमाता है रब ताला। महबूब की इज्जत अफजाई देखो, रब अपने महबूब की अजमत का ऐलान कर रहा है। इधर तो सारे कुफ्फार कत्ल का प्लान बना करके तलवारें निकल आती हैं और उन सब की तलवारें जाती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर नबूवत पर हैं, हजरत मौलाए कायनात को आवाज दी, अली भरा जाओ आए करीब। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुक्म आका फरमाते मैं बिस्तर पर सो जाओ। और अली ये फला फला अमानतें हैं, तुम इन अमानतों के देने के बाद में वापस आ जाना। और मेरे लिए अब खुदा का हुक्म हो गया, मैं हिजरत कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को जरूरी हिदायतें देने के बाद अपने बिस्तर पर सुला देते हैं। और सुलाने के बाद जब दरवाजा खुला तो देखा सारे कुफ्फारों के नौजवान तलवारें लेकर के उठाए, दीवार को फांद कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद निकले तब कत्ल किया जाए, मोहम्मद निकले तब मारा जाए। दरवाजा खुल गया मगर सबकी निगाहें देख रही है पटी की फटी, महबूब दिखाई नहीं दे रहे हैं। महबूब गुस्ताख को महबूब
दिखाया नहीं जाता, अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फारों की निगाह से जा रहे हैं, रब अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। मेरे सरकार ने चंद कंकरियों को मुट्ठी में लिया और आयत करीमा पढ़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। नबी के हाथ से कंकरियों का जाना था कि रब कुरान में बयान फरमा रहा है, ए महबूब कुफ्फारों की तरफ जो तूने कंकरियां फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी थी बल्कि मैंने फेंकी थी। देखो रब फेंकने को, महबूब के फेंकने को रब ताला अपना फेंकना बयान फरमा रहा है। ए महबूब तुमने उन कंकरियों को नहीं मारा था, मैंने मारा है। महबूब के हाथ को रब ताला अपना हाथ बयान दे रहा है, महबूब तुम्हारा हाथ नहीं है वो मेरा हाथ है। अल्लाह अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियों को फेंक देते हैं, उनकी तलवारें फजा में चमक रही हैं और उनकी निगाहों के नीचे से महबूब निकल जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं, कुर्बान होने वाले हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह हुक्म क्या है? आका फरमाते हैं अबू बकर सवारियां कहाँ हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैंने सवारियों को फला जगह पर पहले ही भेज दिया था। आका वहां तशरीफ ले गए। फरमाते हैं अबू बकर अपनी सवारी की कीमत बोलो। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर का जानो माल सब कुछ आपका है, मेरे आका मैं कीमत क्या लूं? मेरे आका फरमाते हैं नहीं कीमत ले लो। अबू बकर बताओ तुम्हारे सवारी की कीमत क्या है? यहीं से ज़हन फिक्र दिया जा रहा है कि कितनी भी दोस्ती आपस में हो लेकिन लेन देन साफ रखा करो ताकि बिगाड़ न पैदा होने पाए। माज़अल्लाह बिगाड़ होने का कोई सवाल नहीं हो रहा है, मगर सरकार कैसा दस्तूर हयात दे रहे हैं। हजरत अबू बकर से इरशाद फरमाते हैं अबू बकर अपने सवारी की कीमत बता दो। आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब कुछ आपके लिए है। अब सरकार सवार हुए और हजरत अबू बकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल। हजरात परसों की तकरीर में मैंने अर्ज किया था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत फरमाकर तशरीफ फरमा हुए। मकाम क़ुबा से मेरे सरकार मदीना तैयबा में रौनक अफरोज हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो करके लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, औरतें हाजिर हो रही हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। जब यहूदियों ने मदीना शरीफ के देखा कि मक्का से मोहम्मद हिजरत करके आए हैं और अपना दीन इस तरह से वो फैला रहे हैं, अगर इनके दीन के ताल्लुक से कुछ रोकथाम का मामला न हुआ तो इनका दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कई यहूदी आलिम हाजिर हुए और वो भी सरकार की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किए, जिसमें से हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो तौरात और इंजील के बहुत जबरदस्त आलिम थे। वो आकाए करीम की बारगाह में जब हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सरकार से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपको सारे यहूद पहचानते हैं, यहूद के उलमा पहचानते हैं, लेकिन हसद और बुग़्ज़ कीना की बुनियाद पर आपको नबी नहीं मानते। या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं कैसे वो आपको पहचानते हैं? सरकार ने फरमाया बताओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं यहीं मकान में छुप जाता हूं और जब आ जाएं यहूद आलिम आप उन्हें बुलवाएं, उनसे पूछें तो वो सारी बातें बताते चले जाएंगे। आए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया। चंद यहूदियों के आलिम सरकार की बारगाह में आए। आका की तरफ से सवाल हुआ कि बताओ नबी आखिरुज़्ज़मा की अलामतें क्या क्या हैं? तो उन लोगों ने बताना शुरू किया। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं अच्छा ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में कैसे आलिम हैं? उन लोगों ने कहा कि हम में वो सबसे बड़े आलिम हैं। कहा वो नबी आखिरुज़्ज़मा की अलामतें जानते हैं कि नहीं, उनको पहचानते हैं कि नहीं? कहा मोहम्मद अब्दुल्ला बिन सलाम अगर इस्लाम ले आए तो फिर यहूदियों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो इतने जबरदस्त आलिम हैं कि सारी निशानियां उनको मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा में कितनी निशानियां होंगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर ही रहे थे कि तब तक मकान के अंदर से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर आ गए। उन्होंने अर्ज किया है उलमाए यहूद मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने से वो बुग़्ज़ कीना की बुनियाद पर उठ करके चले गए। मदीना शरीफ के वही यहूदियों को बड़ी साजिश करनी पड़ी और बहुत तशवीश हो गई कि मज़हब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है।
مذہب اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. مذہب اسلام کے ماننے والے جو بھی محمد کے قریب آتے ہیں وہ اس طرح دین میں مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کتنی بھی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں، کتنی بھی دقتیں ان کے اوپر ڈالی جائیں، لیکن وہ مصیبتوں اور دقتوں کی بنیاد پر اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک غول آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کیا چلا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد آقا کریم فرماتے ہیں کہ گرد و نواح کی جتنی سلطنتیں ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، ان سب کے نام خط روانہ کیا جائے اور ان کو اسلام کا کلمہ پہنچایا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 سلاطینوں کے نام خط لکھوا کر کے روانہ فرمائے. میرے سرکار کا خط جہاں جہاں پہنچا اس میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا ہم بعد میں سوچیں گے، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام قبول کیے، لیکن کچھ ایسے ظالم و جابر تھے جنہوں نے سرکار کے خط کی قدر نہیں کی اور پھاڑ کر کے پھینک دیا. انہی میں سے ہرقل اعظم بھی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، میں نے اس کے پورے ملک کو پھاڑ دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق چنانچہ اللہ کے حبیب کے شہدائیوں نے چند ہی دن کے بعد میں ایران کو فتح کیا تھا، عراق کو فتح کر لیا تھا، اور اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے ان زمینوں کو روند ڈالا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کے بعد دیگرے تو لوگوں کی حاضری ہوتی ہی رہتی ہے. تمام قبیلوں کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تمام افراد وفد کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا محمد آپ نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ جو پیڑ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پیڑ کو آپ بلائیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے. آقا نے فرمایا جا اس پیڑ سے کہہ دے کہ تجھ کو نبی نے بلایا ہے. ان کا بیان یہ ہے کہ میں آیا اس درخت کے قریب اور میں نے درخت سے کہا کہ تجھ کو نبی نے بلایا ہے. درخت کی کیفیت یہ ہوئی کہ درخت جھکا بائیں اور دائیں، اور پھر اس کے بعد درخت خود سے اکھڑ گیا اور سرکار کی بارگاہ میں چل کر کے حاضر ہوا. اس معجزہ کو دیکھ کر کے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر کسی نے معجزات کو طلب کیے اور معجزے کی بنیاد پر اپنے اسلام لانے کو رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے معجزہ ظاہر فرمایا. میرے سرکار سراپا معجزہ ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ جو جو نبی ایک ایک وصف اپنے اندر رکھ رہے ہیں ان سارے نبیوں کے اوصاف کو تنہا آپ اپنے اندر رکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ قدم پاک سے لے کر کے سر پاک تک معجزہ ہی معجزہ ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سر کا باقدم ہے تانے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول اور تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تم چاہو تو ہو جائے
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہیں. آج کئی روز کا عرصہ گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلی ہے. امہات المومنین پریشان ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت مئی لسارت جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں. اللہ اکبر. سرکار کے فرمان پر غور فرمائیے. مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائیں. اس کا مطلب سرکار دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں سونے کے پہاڑ ہیں. آج بھی جغرافیائی طور سے اندازہ لگاؤ کہ سرکار نے اس حدیث پاک کو جہاں بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا تھا اس سے دکن سمت میں مدینہ شریف کے قریب میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوا ہے، جس کو آج بھی وہاں کی حکومت ابھی چھپائے ہوئے ہے. جب ضرورت پڑے گی تب وہاں سے سونا نکالا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں کہاں کہاں سونے کے پہاڑ ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن مجھے فقر کی زندگی پسند ہے، مجھے مسکین کی زندگی پسند ہے. اے عائشہ میں اسی زندگی کو پسند کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ کو تعلیم امت کے لیے رکھا ہے تاکہ امتیوں کو تعلیم مل جائے اور امتی کامیاب ہو جائیں. امتیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمام امت کے لیے نمونہ عمل ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں. آنے والے آ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دریافت کرنے والے دریافت بھی کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں. میرے سرکار جب مکہ سے مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو آقا کی عمر شریف کتنی تھی؟ میرے سرکار 50 برس کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. 10 برس تک نبوت کے اعلان کی زندگی نبی نے مکہ میں گزاری ہے اور 13 برس تک میرے سرکار مدینہ طیبہ میں اعلان نبوت کی زندگی گزار رہے ہیں. نبوت والی زندگی سرکار کی 23 برس کی ہے اور مکمل زندگی پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 برس کی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ابو سفیان اپنے مال تجارت کو لے کر کے مدینہ کے قریب سے فلاں راستے سے گزرنے والا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کا راستہ روکا جائے، اس لیے کہ ابو سفیان کے کچھ آدمیوں نے سرکار کے صحابہ کو ستایا تھا اور سرکار کے صحابہ کے کچھ اونٹوں کو لے کر کے چلے گئے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ شام سے تجارت کر کے ابو سفیان آ رہے ہیں اور ان کا راستہ مدینہ کے قریب سے وہی ہے تو سرکار نے فرمایا راستہ روک لو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب صحابہ راستہ روکنے کے لیے چلے تو ابو سفیان کو کسی طرح سے اطلاع مل گئی. ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور راستہ بدل کر کے مکہ پہنچ گئے. یہ کون ابو سفیان ہیں؟ یہ ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں. یہ وہ حضرت ابو سفیان ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، بعد میں یہ بھی اسلام لائے اور عظیم صحابی بنے، لیکن یہی حضرت ابو سفیان ہیں. جب مکہ میں پہنچے تو مکہ کے کافروں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ابو سفیان نے مکہ کے کافروں سے کہا کہ سنو دیکھو محمد کے حالات کو دیکھو، وہ کس طرح سے ہم پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. دیکھو وہ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں ان کے ماننے والوں کی کتنی جمعیت ہو گئی ہے. لہذا ایک کام کیا جائے کہ مدینہ میں چڑھ کر کے محمد کا مقابلہ کیا جائے. 1000 کفار تیار ہو گئے. اس میں ابو جہل ہے، اس میں عتبہ ہے، اس میں شیبہ ہے، اس میں ابو سفیان ہیں، اس میں بڑے بڑے سردار مکہ کے ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں. 1000 کی جمعیت لے کر کے مدینہ طیبہ کی طرف سرکار پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ پہلا دستہ کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے. یہ پہلی جنگ مذہب اسلام میں ہونے جا رہی ہے. پہلے جنگ کا نقشہ آپ سامنے رکھیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کفاران مکہ
10,000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اکٹھا کیا اور جب جانثار اکٹھا ہو گئے تو سرکار نے ایک خفیہ ایجنسی متعین کی, یعنی چند صحابہ کو اس طرح سے متعین کیا جو کافروں کے نقل و حرکت کو وہ معلوم کرائیں اور آ کر کے بتاتے رہیں. اب آپ ذرا ذہن و فکر پر زور لگائیے اور مجھے بتائیے, آج کچھ لوگ جب کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں جفا کشی سے مطلب کیا ہے, ہم تو عبادت و ریاضت میں رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, نبی سے زیادہ عابد و زاہد کون ہوگا؟ نبی کونین سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ میرے سرکار سے زیادہ نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ صابر و شاکر کون ہوگا؟ لیکن دیکھو میرے سرکار کی مقدس زندگی نمونہ عمل ہے. ایک طرف نبی عبادت والی زندگی تمہیں دے رہے ہیں تو دوسری طرف نبی کی جنگ والی زندگی بھی ملاحظہ کرو. ایک طرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شکر والی بھی زندگی مطالعہ کرو اور دوسری جانب نبی کونین مقام بدر میں تلوار لے کر کے صحابہ کی جمعیت لے کر کے جا رہے ہیں. میں آج ان لوگوں کا ذہن و فکر چاہتا ہوں جو بڑی آسانی سے بیان کر دیا کرتے ہیں کہ نبی تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے, نبی تو گالیاں سن کر کے بھی برداشت کر لیا کرتے تھے. حرام خور یہ نبی کی کس طرح کی سیرت بیان کر رہا ہے, تو نبی کی عظمت کا کھلواڑ کر رہا ہے. صحیح ہے, نبی نے دشمنوں کو دعائیں دی ہیں, نبی کونین نے اپنے دشمنوں کی گالیاں برداشت کی ہیں, مگر نبی کے دشمن دو طرح کے تھے. ایک دشمن تو وہ تھے جو نبی کونین کے مشن کے دشمن تھے اور ایک دشمن وہ تھے جو نبی کونین کے مشن کے اور نبی کی عظمت اور جان کے بھی دشمن تھے. جو نبی کے مشن کے دشمن تھے انہیں اسلام لانے کی توفیق ہو جاتی ہے, جیسے ابو سفیان وغیرہ کی جماعت ہے یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور جو نبی کے مشن کے بھی دشمن ہیں اور نبی کی عظمت اور نبی کے جان کے بھی دشمن ہیں وہ ابو لہب ابو جہل کی جماعت ہے جنہیں اسلام کی توفیق نہیں ملتی ہے. نبی کونین نے اس دشمنوں کو معاف کیا ہے جو نبی کی عظمت نہ جانتے ہوئے نبی کے مشن کی مخالفت کر رہے تھے. نبی نے ان کے جرموں کو معاف کیا ہے, اور جو نبی کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے نبی کونین نے ان کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کروایا ہے. تاریخ میں بتا رہا ہوں, نوٹ کرو. اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری. نبی کی سیرت سننے بیٹھے ہو, آؤ دیکھو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ملاحظہ کرو. نبی کونین نے خفیہ ایجنسی متعین فرمائی تھی. صحابیوں نے آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ 1000 کی جمعیت لے کر کے مقام بدر کے قریب پہنچنے والے ہیں کفاران مکہ. یہ بدر کا مقام کہاں ہے؟ مدینہ شریف سے 5 کلومیٹر کی دوری پر یا 15 کلومیٹر کی دوری پر یا 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے. بہرحال مجھے صحیح نہیں معلوم ہے. مدینہ شریف کے قریب ہی مقام بدر ہے. وہاں پر پہاڑی کے دامن میں آ کر کے کفاران مکہ ٹھہر جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, میرے سرکار نے اپنے صحابہ کا اجتماع کیا, اکٹھا ہوئے صحابہ, مگر بہت ہی غربت و افلاس کے حال میں صحابہ ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس ڈھال ہے, کوئی ننگے پیر ہے, کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے, کسی کو آج کھانے کے لیے ہے تو کوئی جا رہا ہے محنت و مشقت کرنے کے لیے. ایسی حالت میں 313 لوگ اکٹھا ہوئے. جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہم بھی میدان جنگ میں چلیں گے جنگ کرنے کے لیے کافروں سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان چھوٹے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. عورتیں نکل آئیں, یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں چلیں گی. آقا نے فرمایا نہیں, عورتوں پر جہاد نہیں ہے, عورتیں مکان میں اپنے رہیں, میدان جنگ میں انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے 313 مجاہدین کی جمعیت کو متعین فرمایا, حضرت عثمان غنی سامنے آئے. آقا نے ارشاد فرمایا, عثمان تم نہ جاؤ, اس لیے کہ سرکار کی شہزادی حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور بیمار تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا, عثمان تم رقیہ کے تیمارداری میں رہو, تمہیں وہی ثواب ملے گا جو لوگوں کو میدان جنگ میں ملے گا. حضرت عثمان غنی کے علاوہ بڑے بڑے جتنے صحابہ تھے سب شریک ہوئے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صف دیکھی، سرکار جائزہ لیتے چلے جا رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے قریب کون رہے گا، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ 1000 کفاروں کی جمعیت سب کے سب سرکار ہی پر یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آقا کے قریب رہوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اچھوں کے دل ہل رہے تھے نبی کونین کے قریب رہنے کے لیے، لیکن ابو بکر کا یہ کلیجہ تھا، انہوں نے کہا میں اپنے سرکار کے خیمے کے قریب رہوں گا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب رہ کر کے پاسبانی کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیتے ہیں۔ یہ پہلی جنگ اسلام کی ہونے جا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا پتہ لگاؤ کفار کتنے ہیں۔ آ کر کے لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ آج شام کو ان کی فوج میں 3 اونٹ ذبح ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ قریب 1000 کے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کفاران مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پہلے زمینی لڑائی تھی، یکا دکا پہلے لڑتے تھے، اس کے بعد ہلہ بول کر کے حملہ کیا جاتا تھا فوج پر، اور فوج کا ایک سپہ سالار ادھر سے ہوتا تھا ایک ادھر سے ہوتا تھا۔ اس طرح جنگ کا نقشہ پہلے تھا، آج کی طرح سے جنگ کا نقشہ نہیں تھا کہ بارود پھینکا جائے، راکٹ مار دیا جائے، میزائل مار دیا جائے، شبخون مار دیا جائے، بم مار دیا جائے، بندوق و پستول سے حملہ کر دیا جائے۔ اس میں کوئی بہادری نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے، تو مزدلوں کی جنگ مانی گئی ہے۔ یہ جنگ وہ جنگ ہے جو آمنے سامنے بہادری کی جنگ ہو رہی ہے، آمنے سامنے تلواریں چل رہی ہیں، اپنی طاقت و قوت کا جوہر آمنے سامنے دکھانے والے دکھا رہے۔ آج پریشان کر دیا اس آدمی نے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد میرے سرکار نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا، عمر ابن خطاب ادھر آؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا چلو میدان میں چلنا چاہتا ہوں۔ اب آقا کے ساتھ میدان میں گئے، سرکار کے دستے پاک میں ایک چھڑی ہے۔ میرے آقا میدان بدر میں کھڑے ہو کر کے ایک جگہ ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں عمر کل ابو جہل اسی کے اندر مارا جائے گا، مرنے والا کل مرے گا، خبر آج نبی دے رہے ہیں۔ اور کسے کہتے ہیں علم غیب، یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں نجد کی بدمعاش اولادوں سے پوچھو، اور کسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دائرہ کھینچتے ہوئے فرمایا اس میں فلاں کافر مارا جائے گا۔ اللہ کے حبیب حضرت عمر ہی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمر کل ابو جہل اس میں مارا جائے گا؟ ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ ابو جہل سگا ماموں ہے حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ میرے سرکار ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو آج اسلام کی پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں خون کا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، اس میں نبی کی محبت کا رشتہ دیکھا جائے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا یہاں مارا جائے گا ابو جہل۔ آقا کریم نے نشاندہی فرما دی، سویرا ہوا، جنگ کا نقارہ بجا، میدان بدر میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ ایک کافر نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں علی ابن ابی طالب کو۔ ایک نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں حمزہ کو۔ شیبہ نکلا، اس نے کہا ہم حمزہ سے لڑیں گے۔ امیہ نکلا، اس نے کہا بھیجو ہمارے مقابلے میں۔ اس طرح کے بڑے بڑے سرداران مکہ جو کافر تھے نکل کر کے میدان میں آئے۔ ابو سفیان کی قیادت ہے، ابو جہل ورغلا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جانثاری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم سرکار کی ذات پر اعتراض کر کے اتنا سوچ لیتے ہو کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ نبی طاقت والے ہی ہوتے تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ محمد جب تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ابو جہل کو بلا لڑے بھیڑے زمین پر مار سکو تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ سوچ سکتے تھے، لیکن نہیں۔ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذہب اسلام ہے، نبی کی زندگی امتیوں کے لیے نمونہ عمل ہے،
نبی وہی فرما دیتے تو سارے کافروں کو زمین نگل جاتی، لیکن نبی کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ نبی کے حیات ظاہری کے بعد بھی اسلامی جنگیں ہونی ہے، اس لیے آج جنگ ہو رہی ہے تاکہ اسلام کے ماننے والوں کو ذہن مل جائے اور اسلام کے ماننے والوں کو فکر مل جائے کہ نبی کے نام پر اس طرح سے قربان ہوا جاتا ہے کہ صحابہ نبی کو دیکھتے ہوئے نبی کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے درمیان میں میرے آقا ظاہری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، آج بھی ہم اس میں محمد پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے بعد دیگر کافروں سے جنگ شروع ہوئی۔ نبی کونین اپنے خیمے میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی تلوار لے کر کے سرکار کے خیمے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میرے سرکار نے اپنے سر کو سجدہ میں رکھا، عرض کیا پروردگار یہ 313 تیرے نہتھے بندے ہیں، اگر آج یہ اس میدان میں شکست کھا گئے تو پھر دنیا میں تیرا سجدہ کون کرے گا؟ مولا تیرا نام کون لے گا؟ اے پروردگار اپنے ان بندوں کو تو فتح و نصرت عطا فرما، اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ رب قرآن میں بیان فرماتا ہے 1000 فرشتوں کی لشکر اتر جاتی ہے صحابہ کی مدد کے لیے۔ میدان بدر میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو مارا، حضرت بلال نے اپنے اس کفران حالت میں آقا امیہ غلام کو امیہ کو مارا، بڑے بڑے صحابیوں نے بڑے بڑے کافروں کو مارا۔ میدان بدر کا نقشہ بدل دیا، تلوار اس طرح سے چل رہی تھی، جنگ ایسے ہو رہی تھی کہ ایک صحابی ہے، ایک دشمن کا تیر لگا، ان کی آنکھ نکل آئی، آنکھ کا ڈھیلا لیا اور لے کر کے سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ دشمن کا تیر میری آنکھ میں لگ گیا، میری آنکھ نکل آئی ہے۔ آقا نے فرمایا لاؤ آنکھ مجھے لاؤ۔ آنکھ انہوں نے سرکار کے دستے پاک میں رکھ دیا۔ آقا فرماتے آؤ قریب آؤ، جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاب شریف لیا اور ان کے آنکھ کے گڑھے میں لگا کر کے آنکھ کو بیٹھا دیا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں فوراً زخم ختم ہو گیا اور اس آنکھ سے اتنی روشنی ہو گئی کہ پہلے والی آنکھ سے اس آنکھ سے میں زیادہ دیکھنے لگا۔ یہ نبی کونین کی طاقت و قوت ہے۔ مقام بدر میں جنگ ہو رہی ہے، مرہم پٹی بھی ہو رہی ہے۔ مقام بدر میں صحابہ نے یہ نہیں جانا تھا نبی مجبور ہیں، وہاں کوئی اسپتال نہیں تھا کہ نبی کی بارگاہ میں ہم کیسے جائیں۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ میں اگر کوئی مجھے تلوار مل جائے تو میں کافروں کے مقابلے میں اور لڑوں گا۔ ایک کھجور کی لکڑی پڑی تھی، نبی نے اس کھجور کی لکڑی کو اٹھایا، کہا لو یہ تمہارے لیے تلوار ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی لیا وہ حقیقت میں تلوار بن گئی اور وہ لے کر کے میدان جنگ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے دیوانے اپنے آقا کے معجزات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تم اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کو کس کس موڑ پر دیکھو گے، کہاں کہاں دیکھو گے؟ اپنے نبی کی عظمت تم جاننا چاہتے ہو، تمہارے نبی کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ تم نبی کو جان ہی نہیں سکتے نبی کی حقیقت کیا ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وقار کیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی پھر حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ قریب آؤ۔ جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا لعاب شریف لیا، تھوک مبارک، اور ان کے پاؤں کی ہڈی جوڑ کر کے مبارک تھوک کو لگا دیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ وہ میدان میں بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھو، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شافی و عافی ہو تم، کافی و نافی ہو تم، یا رسول اللہ شافی و عافی ہو تم اور کافی و نافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار میدان بدر میں لڑ رہے ہیں. یہ پہلی لڑائی ہو رہی ہے، یہ پہلی جنگ ہو رہی ہے، یہ پہلا خون بہ رہا ہے، یہ پہلی تلوار مذہب اسلام کے نام پر چل رہی ہے. آج جب کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں عرض کرتا ہوں نہیں، جملہ بدلو، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. اسلام اپنے حسن کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنے کارکردگی کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اپنی سچائیت کی بنیاد پر پھیلا ہے. آؤ دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی دونوں بچے جس کو سرکار نے میدان میں چلنے کی اجازت دی تھی، وہ میرے سامنے دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے، یہ چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو ابو جہل دکھائی دے رہا ہے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں وہ دونوں بچے ابو جہل کی طرف جھپٹ پڑے اور اتنی تیزی سے ابو جہل کی طرف گئے کہ ابو جہل سنبھل نہ سکا اور بچوں نے تلوار سے حملہ کر دیا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے پوچھا، بیٹو تم کیا کرو گے ابو جہل کو پوچھ کر کے؟ وہ تو فوج کی سرداری کر رہا ہے. تو ان بچوں نے جواب دیا، اس کو شاعر نے اپنے اشعار میں اس طرح سے بتایا ہے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. وہ دونوں بچے جھپٹ کر کے ابو جہل پر حملہ آور ہوئے، اور جب ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تو سنبھل نہ سکا، بچوں نے زخمی کر دیا، وہ زمین پر گر پڑا. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچ کر کے ابو جہل کی گردن کاٹ دیتے ہیں. جنگ کا نقشہ بدل گیا، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کفار بھاگنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے گرفتار کرنا شروع کیا. 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کافی لوگ مارے گئے. مکہ میں کفار کے اوپر سراسیمگی کا حال تھا، دہشت میں آ گئے سب کہ محمد کے جانثاروں نے مختصر جماعت تھی لیکن 1000 پر فتح حاصل کر لی ہے. ایسی نوعیت ہو گئی. اب جب یہ 70 گرفتار کیے گئے تو آؤ دیکھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد حضرت عمرو بن عاص بھی انہی 70 میں سے ہیں. حضرت عمرو بن عاص سامنے لائے گئے. سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسی میں ہیں، وہ بھی آئے تھے پہلے کافروں کی طرف سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب پیش کیے گئے. مشورہ ہونے لگا کہ ان 70 کے تعلق سے کیا کیا جائے. کوئی کسی کا باپ لگ رہا ہے، کوئی کسی کا داماد لگ رہا ہے، کوئی کسی کا بھائی لگ رہا ہے، کوئی کسی کا ماموں لگ رہا ہے، کوئی کسی کا عزیز ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں جو جس کا رشتہ دار ہے ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. جوش ایمانی ملاحظہ فرمائیے، یہی مقام بدر ہے. مقام بدر میں ایک صحابی کا اور واقعہ سنو. جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو ان کی زندگی میں سرکار نے جنت کی بشارت دے دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. حضرت عبیدہ بن جراح میدان جنگ میں سرکار کی طرف سے ہیں اور ان کے باپ عبداللہ کافروں کی طرف سے ہیں. میدان جنگ میں حضرت عبیدہ کی تلوار کی چھاؤں میں عبداللہ آ گئے. حضرت عبیدہ نے قتل کر دیا اپنے باپ کو، اور جب اپنے باپ کو قتل کیا لوگوں نے دیکھا تو کہا عبیدہ تیرا باپ عبداللہ. تو حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں لا بھی عبداللہ انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں. انہوں نے اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کر دی ہے. ایمان والے کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنی نسبت وہ اپنے کافر باپ کی طرف کریں. یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے. میدان جنگ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کو مارا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو امین الامت کہا گیا ہے. اور سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا مشورہ ہے؟
حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدیہ لے لے کر کے ان سب کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ یہی مشورہ طے ہوا کہ فدیہ لیا جائے. حضرت عباس کو سرکار نے بلایا, کہا آپ فدیہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بھتیجے محمد میرے پاس کچھ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کچھ نہیں ہے؟ کہا نہ. سرکار فرماتے ہیں کیوں آپ ہیلا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تھے تو آپ نے ام الفضل یعنی چچی کو بلایا تھا اور آپ نے 1000 درہم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم چھپا کر کے رکھ لو, میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر میں میدان جنگ میں مارا گیا تو تمہارے خرچہ کے لیے ہے, اور اگر میں بچ کر کے آیا تو کوئی بات نہیں. بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں سرکار کے چچا کی واقعی اس وقت کوئی نہیں تھا, میں نے جان لیا کہ محمد نبی ہیں. اور کیسا علم غیب چاہیے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا تمہارا فدیہ کیا ہے؟ سرکار نے حضرت زینب اپنی بیٹی کو جو ہار دیا تھا نکاح کے وقت, سرکار کی بیٹی وہی ہار اپنا بھیجوا دیتی ہے. آقا کریم جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا فرماتے عمرو بن عاص کیوں نوشتے تقدیر سے لڑ رہے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص کو چھوڑ دیا گیا. بعد میں یہ اسلام لائے. حضرت عباس اسلام قبول کیے. جو کفار بھاگ گئے تھے اس میں سے بھی اکثر و بیشتر سب اسلام لائے, مگر کچھ ایسے بھی گرفتار ہوئے تھے جو پڑھے لکھے تھے, ان کے پاس کچھ تھا نہیں. نبی کونین نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو مسلمان پڑھے نہیں ہیں ان کو پڑھنا سکھا دے, مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دے. ان کا فدیہ یہی ہے. یہیں سے سمجھو کہ تعلیم پر کتنا زور نبی نے دیا ہے کہ مقام بدر میں جب کفار گرفتار کیے گئے تھے تو سرکار نے اس میں سے جو پڑھے لکھے تھے ان کا فدیہ یہی رکھا تھا کہ تم مسلمان بچوں کو پڑھا دو, ان مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو جو نہیں جانتے ہیں, تمہارے لیے یہی فدیہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے ادا فرمایا. کفاروں کو بڑی تشویش تھی کہ محمد کامیاب ہو گئے. مدینہ طیبہ میں ایک عجیب ہلچل ہے. یہودیوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. آئے دن میرے سرکار کے معجزات کو دیکھتے رہتے تھے اور دیکھ کر کے دیکھتے تھے کہ اسلام پھیل رہا, اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسری جنگ کی تیاری ہونے لگی. آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے کفار تھے ان سب کی تاریخ پڑھ ڈالو, کسی کے اوپر تلوار کا زور نہیں ہوا ہے. وہ اپنے تلوار کی آزمائش کر چکے ہیں. جب ان کی تلواریں مڑ گئی ہیں, جب ان کے طاقت جواب دے چکے ہیں, وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کر لیے ہیں. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. اسلام کے پھیلنے کا حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان میں جب سرکار خواجہ غریب نواز آئے, اجمیر شریف سے دلی آئے تو 35,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا تھا, اور دلی سے جب اجمیر جا رہے ہیں تو 35,000 کو کلمہ پڑھا دیا تھا. ایک سفر میں غریب نواز نے 70,000 کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرمایا تھا. یہ کہاں کی تلوار ہے جو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی تلوار ہے جس نے کلمہ پڑھایا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام نے خون کا احترام کیا ہے. اسلام نے بیجا طور پر کسی کا خون نہیں بہایا ہے. اسلام نے تو اتنا احترام کیا ہے, اتنا احترام کیا ہے کہ نبی کونین فرماتے ہیں مجھے یہ گوارا ہے کہ آسمان گر جائے اور زمین دھس جائے, مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی انسان کا خون زمین پر بہے. پھر یہ تلواریں کیوں چلی ہیں؟ پھر یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ پھر یہ نقشہ کیوں مرتب کیا گیا؟ پھر ان سب کو کیوں کاٹا گیا؟ آپ ذرا فطری طور پر سوچ لیجئے. آپ ایک دشمن کو ہر سائڈ سے سمجھانا چاہتے ہیں, آپ رحم و کرم کی چھاؤں میں اس کو لا کر کے رحمت کی برسات میں اس کو نہلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ اکڑا ہوا ہے, کسی صورت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو لامحالہ اپنا وہ کارنامہ بدل کر کے وہ کارنامہ اختیار کرنا پڑے گا جس چیز کو اس کی فطرت چاہ رہی ہے, یعنی اس پر سختی کرنی پڑے گی. مذہب اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں, مذہب اسلام میں جس طرح سے بھی لڑائیاں ہوئی ہیں, وہ مذہب اسلام کے مفاد کے لیے تھی, اپنے مفاد کے لیے. قطعاً یہ جنگیں نہیں تھی. کفار ہار کر کے گئے,
बड़ी तशवीश इनको हो गई, बड़ा ताज्जुब इनको हुआ। वो फुल तैयारी करने लगे, मुकम्मल तैयारी करने लगे कि अब की हम तैयारी करके हर हालत में मदीना तैयबा पर चढ़ाई करेंगे और मकाम बद्र का बदला हम लेकर के रहेंगे। चुनांचे ये सब के सब तैयार हो गए 3000 की जमीयत लेकर के। फिर ये दूसरी जंग होने जा रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाती है, या रसूल अल्लाह, मदीना शरीफ पर चढ़ाई कुफ्फारान मक्का कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, बड़ी भयानक जंग की नौयत सामने आने वाली है। नबी कौनैन ने अपने चाहने वालों का जायजा लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायजा लिया तो 1000 की जमीयत तैयार हो गई। एक तरफ 3000 है, इधर 1000 की जमीयत है। सरकार ने खुफिया सरकारंसी को भेजा कि पता लगाओ वो कहां आकर के ठहरे हैं। पता चला कि बिल्कुल मदीना शरीफ के करीब आ गए हैं, मकाम उहुद में। ये वही उहुद है जहां पर हाजी लोग जियारत करने के लिए जाते हैं। मदीना शरीफ से चंद किलोमीटर की दूरी पर मकाम उहुद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके लेकर के निकले। सरकार थोड़ी दूर चले थे कि तब तक एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई सामने आया। उसने कहा, मोहम्मद, आप अपने बाद नबूवत की जानशीनी हमें दीजिए तो मैं आपका साथ दूंगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा, अगर आप ये इकरार नहीं करते हैं तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। सरकार ने फरमाया, मुझे तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है। वो मरदूद अपने हवालियों मवालियों को लेकर के उसमें से निकल गया। जितने मुनाफिकीन थे, जितने इस तरह जंग से भागने वाले थे, वो सब के सब निकल गए। मुख्तसर जमात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की बचती है तादाद 700 की बताई जा रही है। 1700 लोग चल रहे थे। 1000 की जमीयत का मामला था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सिर्फ 700 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मकाम उहुद में सरकार भी पहुंची। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ी के दरमियान अपने खेमों को लगवाना शुरू किया। मेरे आका ने पहाड़ियों का जायजा लिया। जिन हाजियों ने उहुद को देखा है तो उहुद के मैदान में एक छोटा सा पहाड़ है जो थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है। उसके पूरब साइड में कुफ्फारान ने अपने खेमों को लगाना शुरू किया और जिस तरफ से पहाड़ी का दर्रा पाया जाता है, नबी कौनैन ने उधर अपने जानिसारों के खेमों को लगवाना शुरू किया। सरकार ने पहाड़ी का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, देखो ये दर्रा है पहाड़ी का, 50 तीर अंदाज यहां फिट हो जाओ। तमाम मुजाहिदीन को शिकस्त हो या फतह हो, तुम लोग जब तक मैं न कहूंगा अपनी जगह से हटना नहीं। सहाबा की 50 नफरी जमात को आका ने मुतय्यन फरमा दिया। सारे लोग तीर लेकर के खड़े हो गए। मकाम उहुद में जंग का मामला सामने आया। बड़ी भयानक जंग हुई, ऐसी भयानक जंग हुई जम करके मुसलमानों ने जंग की है। सरकार पर कुफ्फार मिलकर के तीर बरसाने लगे। तो हजरत साद बिन वक्कास, जिनका बेटा अम्र है, जिस मरदूद ने करबला के मैदान में सरकार के नवासे इमाम हुसैन पर तीर चलाया था, उसके बाप का हाल देखिए हजरत साद बिन वक्कास का। ये भी अशरे मुबश्शरा में से है। ये सरकार के सामने खड़े हो गए और काफिरों के तीर को रोकते थे और बड़े तीर अंदाज थे, ये तीर मारते थे। आका फरमाते थे, लो साद और तीर मारो, लो साद और तीर मारो, लो साद और तीर मारो। हजरत साद तीर मारते जाते थे। आका फरमाते थे, ए साद, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो तो काफिरों पर तीर मारता जा। हजरत साद ने इतना तीर चलाया कि काफिरों को पीछे हटा दिया। मैदानी जंग का नक्शा देखो। मकाम उहुद में मौलाए कायनात की तलवार चल रही थी। उस दिन हजरत मौला अली ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए
کہ جب حضرت مولا علی کی تلوار چلتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، علی شیر خدا ہے، علی رب کے شیر ہے، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، علی پروردگار کی قوت ہے۔ یہ میدان احد میں غیب سے آواز مولا کائنات کے لیے آ رہی تھی۔ وہ حضرت علی نے طاقت و قوت کے جوہر دکھائے تھے کہ کافروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔ سرکار کے چچا حضرت حمزہ بڑی بہادری سے لڑے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، اور جب کفار بھاگنے لگے تو یہ سب لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ یہ تو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اور جو 50 تیر انداز پہاڑی کے درے پر تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو ہی گئی، کفار سب بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹا جا رہا ہے، چلو ہم لوگ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے روکا، کہا خبردار پڑھنا نہیں، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ مگر کچھ نوجوان تھے جوش میں، وہ نہیں مانے، انہوں نے حد کو توڑ دیا، آئے مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید 200 کافروں کا جتھا لے کر کے پہاڑی کے درے پر داؤ لگائے تھے۔ جیسے دیکھا کہ یہ سب کے سب مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہیں، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے اچانک حملہ ہونا تھا کہ جیتی ہوئی فوج شکست میں بدل گیا نقشہ۔ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، وہ سنبھل نہ سکے، ایک دوسرا دوسرے پر گر رہا ہے۔ آقا کریم چند بڑے بڑے صحابہ کو لے کر کے پہاڑی کے اوپر جانے لگے، ظالموں نے تیر برسایا تھا۔ میرے سرکار ایک گڑھے میں تشریف لے آئے تھے، اسی جنگ میں نبی کونین کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ آقا کریم لے کر کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، عجیب نقشہ بدل گیا تھا، مسلمان ادھر ادھر ہو گئے تھے، کچھ تو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور مدینہ طیبہ کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میں جو لوگ بچے تھے وہ سب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کے وہ سب بھاگنے لگے میدان کی طرف۔ اسی میں سے ایک انصاری عورت ہے، وہ بھی میدان کی طرف نکل پڑی، وہ بھی بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ ادھر سے ایک صحابی جا رہے تھے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میدان میں جا رہی ہو، بتاؤ میرے سرکار کا حال کیا ہے؟ کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، تمہارے باپ شہید کر دیے گئے، تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے۔ خاتون نے کہا میرے تینوں شہید کر دیے گئے۔ کہا ہاں، کہا یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہے۔ تو خاتون نے کہا جب نبی صحیح اور سلامت ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اگرچہ بھائی شہید کر دیا گیا، اگرچہ شوہر شہید کر دیا گیا، اگرچہ میرا باپ شہید کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما ہے، میرے آقا ابو سفیان اور دوسرے جو بڑے بڑے سربراہ اردہ تھے وہ لوگ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، چلو اب چھوڑو ہٹاؤ، بدلہ ہو گیا بدر کا۔ اسی جنگ میں میرے آقا کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے قسم کھا لیا تھا کہ اگر حمزہ کو کوئی قتل کر دے تو میں اپنے تمام زیورات کو اور اوپر سے نقدی بھی انعام دوں گی۔ چنانچہ ایک وحشی غلام تھے، اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، وہ حربہ چلانا بہت اچھا جانتے تھے، بلم، انہوں نے بلم سے حضرت حمزہ کو مارا۔ حضرت حمزہ کو ان کا بلم لگ گیا کہ بھالے کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ زمین پر آئے، حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا۔ اور جب سرکار کے چچا کو شہید کیا گیا اور کلیجہ پھاڑ کر نکالا گیا، لے جا کر کے وحشی نے ہندا کو دیا، ہندا نے اپنے منہ میں رکھا اور اس کے بعد اگل دیا۔
اپنی قسم کو اس طرح سے ہندا نے پورا کیا. میرے سرکار جب جنگ ختم ہوئی کافر چلے گئے تو شہداء کی جسموں کو اکٹھا کروایا, اور جب چچا کے جسم کو اکٹھا کروایا تو آقا کی آنکھیں بھیگ گئیں. میرے سرکار رونے لگے. آقا کریم کی پھوپھی آئی دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو. سرکار نے فرمایا خبردار چچا کے جسم کو پھوپھی جان کو دیکھنے نہیں دینا. قبر انور پر گھاس رکھی گئی اور قبر انور میں آپ کو رکھا گیا. وہی مقام احد ہے جہاں پر حضرت امیر حمزہ کی قبر شریف آج بھی ہے. لیکن نجدیوں نے قبر کے نشان کو مٹا دیا ہے, جالی لگا دیا ہے لوہے کی. اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہاں اسی میدان میں حضرت حمزہ کی قبر پاک ہے. آج قبروں پر آپ چلے جاؤ تو یہ کہتے ہیں قبروں پر نہیں جانا چاہیے, شرک ہے, بدعت ہے, فلاں ہے, ڈھکا ہے. صحیح, ایک گرفت تو ان کی بہت عجیب و غریب ہے جو ہماری اور آپ کی غلطی ہے. میں ایک جملہ بہت سخت عرض کروں گا, مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ بیان سننے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آج قبروں پر آپ جاتے ہو تو دوسری قوموں کو اعتراض کیوں ہوا؟ دوسرے لوگ کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر کے چلاتے ہیں؟ آج قبروں کی حاضری مزارات کی آپ دیکھو. آج یہ مزارات کے مجاور جہلا, یہ پیسے اور روپے کی لالچ میں حرام خور لوگ علماء اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. میں بہت سخت بول رہا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جب کسی مزار پر جانے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو قدم قدم پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور صاحب مسجد کی لعنت ہوتی ہے. مجھے تعجب ہے کہ اتنی سختی سے مزاروں پر عورتوں کو جانے کے لیے روکا گیا ہے, مگر ہر مزار پر عورت کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. ہر مزار پر عورتوں کے پشت پر مورچھل مارے جا رہے ہیں. یہ جہلا مجاوروں کے